बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज मैं आपको असर के वक्त की वो खास तस्बीह बताने लगा हूँ जिसकी कसम मेरे रब ने यानी अल्लाह पाक ने खुद अपनी पाक जात की कसम खा के इरशाद फरमाया है कि जो बंदा भी ये तस्बीह असर की नमाज के बाद पढ़ेगा ना, रिस्क दौलत से माला माल हो जाएगा, यानी इसकी दुनिया भी बन जाएगी और इसकी आखिरत भी समझ जाएगी। ये वो तस्बीह है जिसकी बरकत से घर से फिक्र फाका, तंगदस्ती और परेशानियों का साया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। औलाद नेक और फर्मा बरदार होगी और रिस्क के ऐसे दरवाजे खुलेंगे कि आपकी सोच भी वहां तक नहीं पहुंच सकेगी। प्यारे भाइयों, आज हम इस हकीकत से पर्दा उठाएंगे कि आखिर वो कौन सा रूहानी राज है जिस पे खालिक़े कायनात ने खुद मोहरे तस्दीक की है और अपनी कसम के साथ इसकी तासीर का ऐलान फरमाया है। जब खुद माल के अर्जो समा किसी चीज की जमानत दे दे तो फिर आपकी परेशानियों, रिश्तों की बंदिशों, बेसुकूनी और कर्जों के पहाड़ टिकने की गुंजाइश कैसे बाकी रह सकती है। मैं आपको न सिर्फ ये मुजर्रब तस्बीह बताऊंगा बल्कि इसको पढ़ने का वो पोशीदा तरीका और वो खास वक्त भी समझाऊंगा जिससे असर की साअतों की तमाम बरकतें आपकी जिंदगी में शामिल हो जाएंगी। ये वीडियो महज एक वजीफा नहीं बल्कि आपकी बिगड़ी हुई किस्मत को संवारने का एक आखिरी मौका हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में छुपे हुए अल्फाज आपकी जिंदगी का रुख मोड़ने की सलाहियत रखते हैं। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, अगर आप अपनी जिंदगी में हकीकी तब्दीली लाना चाहते हैं, अपने घर को खुशहाली का गहवारा बनाना चाहते हैं और अपने हर काम में रब की गैबी मदद शामिल करना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो का एक एक सेकंड गौर से सुनिएगा। याद रखें, जो इस तस्बीह को अपने मामूल का हिस्सा बना लेता है इसके लिए फिर दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता, क्योंकि जिसका रब खुद जामन हो इसके रास्ते की हर रुकावट खुद ब खुद दूर हो जाती है। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए इस रूहानी सफर का आगाज करते हैं और जानते हैं कि वो तस्बीह जो आपकी तकदीर बदल के रख देगी वो कौन सी तस्बीह है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि यही वो लम्हा हो जिसका आपको बरसों से इंतजार था और आज असर की तस्बीह से आपकी हर मुश्किल आसान होने वाली है। क्या आपने कभी ठंडे दिल से सोचा है कि हमारी जिंदगी की गाड़ी क्यों एक जगह आके जाम हो जाती है? क्यों हम दिन मेहनत करते हैं, एड़ी चोटी जोर लगाते हैं, मगर हालात हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते। कभी कर्जों की तंगी, कभी घर की नाचाकियां, कभी औलाद की नाफरमानी और कभी कारोबार में दिन ब दिन होती कमी। हम हर तरफ से मायूस होकर ये समझने लगते हैं कि शायद हमारी किस्मत में यही अंधेरे लिखे हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इन तमाम मसाइल के पीछे असल वजह क्या है? नाज़रीन कराम, आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है जिसका आपको बरसों से इंतजार था। आज हम जिस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं ना, वो कोई आम बात नहीं बल्कि एक ऐसी अर्शी हकीकत है जिसके बारे में कहा जाता है कि असर के वक्त आसमानी दुनिया पर एक ऐसा फैसला जारी होता है जो इंसान की तकदीर का रुख मोड़ने की सलाहियत रखता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद इस तस्बीह की बरकतों की कसम खाई है और ये फरमाया है कि जो कोई बंदा भी असर की नमाज के बाद इस तस्बीह का विर्द कर लेता है, इसके लिए तो मुश्किलात के पहाड़ भी रेत की तरह रेजा रेजा हो जाते हैं। सोचिए, जब कायनात का मालिक खुद आपको एक ऐसी चाबी दे रहा हो जिससे गैब के खजाने खुलते हो, तो फिर परेशान होना कैसा। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने वज़ाइफ किए मगर असर नहीं हुआ। मैं आज आपको बताऊंगा कि वजीफा करने का असल तरीका क्या है और वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम रोजाना करते हैं जिनकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक तस्बीह नहीं बताऊंगा बल्कि वो पूरा रूहानी अमल सिखाऊंगा जिससे इख्तियार करते ही आपके घर से तंगदस्ती का साया झट जाएगा। आपके मामलात में बरकत की ऐसी लहर आएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये वीडियो उन तमाम बहन भाइयों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो रातों को जाकर अपनी मुश्किलात का हल ढूंढते हैं। अगर आपके घर में सुकून नहीं, अगर आपका रिस्क महदूद हो गया है, अगर आपको महसूस होता है कि आप पर किसी की नजर बद का साया है, तो आज का ये अमल आपके लिए एक ढाल साबित होगा। आपको बस ये करना है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें छुपा एक एक लफ्ज
آپ کی زندگی بدلنے کا سبب بن سکتا ہے۔ میں آپ کو اس تسبیح کو پڑھنے کا وہ وقت، وہ تعداد اور وہ خاص انداز بتاؤں گا جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک بار جب آپ اس طریقہ کار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے نا، تو آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے حالات بدلتے ہیں، کیسے آپ کے دشمن آپ کے دوست بن جاتے ہیں، کیسے رکاوٹیں خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ یہ کوئی طلسماتی کہانی نہیں، یہ اللہ کے کلام کا وہ نور ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی پریشانی کا حل اس ویڈیو کے آخر میں موجود ہو۔ کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آج کے بعد آپ کا کوئی بھی کام ادھورا نہ رہے؟ اگر ہاں تو اس ویڈیو کو غور سے سنیں، اس عمل کو سمجھیں اور یقین کے ساتھ اسے اپنی زندگی میں شامل کریں۔ یاد رکھیں، جس نے عصر کے وقت کی اس خاص گھڑی کو پا لیا نا، اس نے گویا اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنبھال لی۔ تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے آئیے جانتے ہیں وہ تسبیح اور اسے پڑھنے کا وہ خاص طریقہ جو آپ کی زندگی میں بہار لا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کی شان رحمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک چھوٹی سی جھلک پہ غور کیجئے جو ہمیں بخاری شریف کی ایک مشہور روایت سے ملتی ہے۔ ایک بار بنی اسرائیل کی ایک عورت جو بدکار تھی، پیشہ کرتی تھی، ایک انتہائی گرم دن میں سفر کر رہی تھی کہ اس نے راستے میں نا ایک کتے کو شدید پیاس کی حالت میں ہامتے ہوئے دیکھا۔ کتا پیاس کے مارے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس عورت نے کتے پہ رحم کھاتے ہوئے فوراً اپنے چمڑے کے موزے میں کنویں سے پانی نکالا اور اس پیاس سے تڑپتے کتے کو پانی پلایا۔ وہ عمل دنیا کی نظر میں معمولی تھا، مگر اللہ رب العزت نے اس بے زبان جانور پر رحم کرنے کے اس عورت کے عمل کو قبول فرمایا اور اس ایک نیکی کے بدلے اس عورت کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ! سوچیں، اگر ایک فحاشہ عورت کے ایک کتے پہ رحم کرنے کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے بخشش کا ذریعہ بنا دیا، پھر اگر ہم انسانوں پہ رحم کریں، اپنے رشتوں کو جوڑیں اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیں، تو ہماری پریشانیاں، مشکلات اور غم کتنی جلدی ختم ہو سکتے ہیں نا۔ اس طرح ایک اور مشہور حدیث قدسی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر کے گناہ لے آئے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں اتنی ہی مغفرت لے کے تیرے پاس آؤں گا۔ یہ ہے رب کی بڑائی اور غفاریت کی شان۔ وہ تو صرف ہمارے ایک قدم بڑھانے کا انتظار کر رہا ہے، اور اگر ہم نے سچے دل سے رجوع کر لیا نا تو وہ تمام گناہوں کو دھو ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ اب جب ہم نے اپنے رب کی شان کریمی کو سمجھ لیا تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس سے تعلق کیسے جوڑا جائے، کیونکہ تعلق جوڑتے ہی ہر مشکل، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے تعلق جوڑنے کا سب سے پہلا اور اہم راستہ 5 وقت کی نماز ہے، جو دین کا ستون اور ایمان کا عملی ثبوت ہے۔ ناظرین کرام، اسلام کی روح عبادت اور ذکر الہی ہے۔ تلاوت قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی حمد و ثنا اور تسبیحات اللہ تعالیٰ کے ذکر کی سب سے اعلیٰ صورتیں ہیں۔ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے یہاں خاصی فضیلت رکھتے ہیں، اور انہی میں سے ایک وقت ہے عصر کا۔ عصر کے وقت انسان پہ سورج اپنی منزل کے آخری کنارے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، دنیا کی رونقیں تھمنے لگتی ہیں اور فضا میں ایک خاص خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دلوں کے دروازے ذکر الہی کے لیے سب سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ اس سماعت میں عرش کے فیصلے کے وقت جب کوئی اخلاص نیت سے یہ تسبیح پڑھنا شروع کرتا ہے نا، تو رحمت الہی کے دروازے اس پہ کھلنے لگتے ہیں۔ اس کی ہر مصیبت، ہر مشکل منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ جس کے گرد فرشتے حصار قائم کر لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ حدیث مبارکہ میں یہ بات بار بار بیان کی گئی ہے کہ اللہ کا ذکر اور تسبیحات سے نہ صرف بندے کا دل منور ہوتا ہے، بلکہ اس کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبروں کی مانند نہ بناؤ، بلکہ ان میں قرآن کی تلاوت، تسبیحات اور ذکر و اذکار کیا کرو، کیونکہ وہ گھر جس میں یہ عمل کیے جاتے ہیں نا، وہاں اہل اسمان کے لیے گھر نور کی طرح چمکتا ہے، جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے۔ عصر کے وقت جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے نا، تو یہ وقت قبول دعا بھی ہوتا ہے، یہ عرش کے فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ اس گھڑی میں نا بندہ اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ اللہ کے حضور خاص مقام رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ کس طرح تسبیحات اور ذکر و اذکار سے تعلق انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات
ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ کا ذکر اور تسبیحات کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھا جائے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے ذکر و اذکار کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے نا تو اس پہ خاص عنایت نازل ہوتی ہے۔ اولیاء کرام صالحین بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے لیے اوقات مقرر کرتے تھے اور ان میں عصر کا وقت خاص اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں دن کا اختتام اور رات کی روحانی ابتدا ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ عشب فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ نماز عصر اور عصر کے وقت کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معتد احادیث میں بہت سے ارشادات فرمائے ہیں، جن میں عصر کی نماز کی حفاظت کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ عصر کی نماز ایمان اور عمل کی بنیاد ہے۔ جو اس نماز کی پابندی کرتا ہے گویا وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اس سے ترک کرتا ہے وہ اپنے نیک اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ عصر کی نماز جنت کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نمازوں کی پابندی کرے گا نا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ عصر کی نماز بندے اور اللہ کے درمیان عہد و وفا کی مانند ہے۔ جو بندہ ان دونوں نمازوں یعنی فجر اور عصر کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ عصر کے وقت دعا کی قبولیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس سے ضرور عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ گھڑی کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عصر کے بعد کا وقت ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ خصوصاً جمعہ کے دن عصر کے بعد دعا کی قبولیت کے خاص لمحات ہوتے ہیں۔ یہ وقت روحانی طور پہ انتہائی بابرکت ہے، لہٰذا عصر کے بعد قرآن کی تلاوت، ذکر اور دعا کا اہتمام کرنا قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ پیارے بھائیو، عصر کی نماز فرشتوں کے گواہ ہونے کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں۔ پھر جو فرشتے تمہارے پاس رات گزارتے ہیں نا وہ اوپر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ عصر کا وقت وہ مبارک لمحہ ہے جب فرشتے بندے کے اعمال اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ جو شخص اس وقت عبادت، تلاوت یا ذکر میں مشغول ہوتا ہے نا اس کا حال فرشتے اللہ کے سامنے بہترین صورت میں پیش کرتے ہیں۔ عصر کے بعد نیکیوں کی برکت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نیک عمل پر دن کے اختتام میں قائم رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس عصر کا وقت دن کے اختتام کا وقت ہوتا ہے، یعنی دن کی محنتوں، فیصلوں اور اعمال کا نچوڑ۔ بندہ اس وقت نہ ذکر الہی، تلاوت یا دعا میں مشغول ہو جائے نا تو گویا وہ اپنے دن کو خیر و برکت کے ساتھ مکمل کرتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، نماز عصر کے وقت میں یعنی عرش کے فیصلے کے وقت میں اس تسبیح کو پڑھنے سے نہ صرف گھریلو مسائل حل ہونے لگتے ہیں بلکہ روحانی طور پر انسان کے دل پہ سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ اس تسبیح کی خاص بات یہ ہے کہ اسے پڑھنے والا انسان خود بھی اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے اور اس کے ارد گرد کا ماحول بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح دلوں کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیتی ہے، مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے اور انسان کے اعمال کو ایسا نکھار دیتی ہے کہ وہ اللہ کے خاص نظر کرم کا مستحق بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ ذرا سوچیں کہ آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہوں؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے نیک بنے، آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کی پریشانیاں دور ہوں اور آپ کا دل ہر وقت اللہ کے ذکر سے لبریز ہو؟ اگر آپ اس کے طلبگار ہیں تو آپ اس تسبیحات کو دل سے سنیں، سمجھیں اور اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس سے نہ صرف انسان کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں بلکہ وہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کا حقدار بن جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا دل نور سے منور ہو جائے، آپ کے دل سے وسوسے، اندھیرے اور غم کے بادل چھٹ جائیں اور آپ کی زندگی میں سکون آ جائے، تو آپ کو عرش کے فیصلے کے وقت یعنی عصر کے وقت اس عمل کو لازمی کرنا ہے اور اس کے اثرات آپ خود دیکھیں گے۔ ناظرین کرام، اب جب وقت کی نزاکت ہم پہ واضح ہو چکی ہے اور ہم جان چکے ہیں
کہ یہ وہ وقت ہے جب عرش کے فیصلے زمین پہ نازل ہوتے ہیں۔ تو آئیں اب ہم چلتے ہیں اس خاص تسبیح کی طرف جسے عصر کے وقت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے خاتمے کی قسم جیسا زوردار وعدہ فرمایا۔ آپ نے اس عمل کو پورے دھیان اور اللہ پہ کامل یقین کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ یہ عمل مختصر تو ضرور ہے مگر اس کی طاقت اور تاثیر غیر معمولی ہے۔ عمل کا کامل طریقہ یہ ہے کہ نماز عصر کے وقت اس عظیم اور طاقتور عمل کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے خشوع خضوع اور مکمل یکسوئی کے ساتھ نماز عصر ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد سجدے کی حالت میں خوب گر گڑا کے اپنے رب سے نہ اپنی مشکلات کا ذکر کرنا ہے۔ اگر ممکن ہونا تو 2 نفل کی ادائیگی کر کے آپ نے اتحیات کی شکل میں بیٹھ جانا ہے۔ پورے دھیان، پوری توجہ، کامل یقین صرف اللہ رب العزت کی ذات پہ مرکوز ہونا چاہیے اور اپنے دل میں یہ یقین رکھنا ہے کہ میرا رب میری ہر آواز سن رہا ہے، میری ہر مشکل کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے اور آپ نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہی درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود پاک وہ نورانی عمل ہے جو آپ کی دعا کو سیدھا عرش تک لے کے جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ثواب کے طور پہ میرے ساتھ بھی 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پڑھتے ہی آپ کا پورا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا لباس پہن لے گا۔ جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں گے اس کے فوراً بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 99 برکت والے ناموں میں سے ایک بہت ہی عظیم نام یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ یعنی آپ نے یا رحمانو کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رحمانو کے ذکر کی فضیلت کا کیا کہنا، یہ نام اللہ کی وسیع رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ اس نام کو عصر کے وقت پورے یقین کے ساتھ پکارتے ہیں اور اللہ کی اس صفت کو متوجہ کرتے ہیں جس سے ساری کائنات سراب ہو رہی ہے، یہ ذکر آپ کے دل کو سکون عطا کرتا ہے، آپ کے گناہوں کو بوجھ کو ہلکا کرتا ہے اور آپ کو اللہ کی دائمی رحمت میں لے آتا ہے۔ یا رحمانو کی تسبیح مکمل کرنے کے فوراً بعد یعنی آپ نے 100 مرتبہ یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور سب سے برکت والی سورت یعنی سورہ کوثر کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ سورت مختصر ضرور ہے مگر طاقت اور تاثیر ایسی ہے، یہ ہر بد نظر، ہر دشمن، ہر رکاوٹ کو ختم کر دیتی ہے۔ الکوثر کے معنی ہے کثرت کی بھلائی، اور جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی ہر قسم کی بھلائی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی کوثر کے حوض کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو 1 مرتبہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی۔ اس طرح آپ نے بسم اللہ کے ساتھ 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد دعائے یونس پڑھنی ہے، جس کے پڑھتے ہی حضرت یونس علیہ السلام کی سخت ترین مشکل کا خاتمہ ہوا تھا۔ آپ نے میرے بھائیوں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کی آپ نے مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس تسبیح کی فضیلت کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی اپنی کسی حاجت یا پریشانی میں یہ دعا کرے گا اللہ اس سے ضرور قبول فرمائے گا۔ جب عرش کے فیصلے کے وقت اس تسبیح کو پڑھتے ہیں تو دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ سیدھے عرش الہی تک پہنچتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور تنگ دستیوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں سے نجات دی۔ جو ہی آپ یہ تسبیح 100 مرتبہ کی تعداد میں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین کرام، عمل مختصر ضرور ہے مگر یہ اتنا طاقتور اور اتنا مؤثر ہے کہ جو لوگ بھی اسے اللہ پہ کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں، اللہ کریم ان کی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں اور غموں کو دور فرما دیتے ہیں۔ بالخصوص عرش کے فیصلے کے وقت یعنی عصر کے وقت تسبیح پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے خصوصی انعامات ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اے میرے پروردگار،
اے رب کریم جیسے تو نے یونس علیہ السلام کو اندھیروں سے نجات دی ویسے ہی ہمیں بھی ہر غم ہر دکھ ہر مشکل سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے بوجھ ہلکے کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں اپنی رحمت و رضا کے سائے میں پناہ دے۔ اے سب سے مہربان ہمیں اپنی یاد میں سکون اور اپنے کرم میں راحت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں لکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ تسبیح پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے۔ اللہ پاک آپ کو لمبی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔